नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामईन किराम, आज के इस सबक में हम कादियानी और दीगर काफिरों में फ़र्क क्या है इस बात को समझेंगे। ये बात इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब तक हम इस मौजू को नहीं समझेंगे तब तक हम कादियानियों के मक्र में, फरेब में, दजल में, उनके धोखे में फंसेंगे। जब हमें ये बात वजाहत के साथ मालूम हो जाएगी तो फिर हम उनके मक्र में, उनके जाल में नहीं फंस पाएंगे, बल्कि कादियानी से दो टोक कह देंगे कि तू काफिर है, और बाकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन मानने वाला वही मुसलमान है। वो आपको धोखा देते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, देखो कलमा पढ़ते हैं, हम हुजूर को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, तुम्हारी तरह हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और हदीस पेश करते हैं, मन सल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना व अकल ज़बीहतना। जो हमारे यानी सहाबा से आपने फरमाया कि जो हमारे तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़े, हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़े, हमारे ज़बीहे की तरह ज़बीहा हलाल करे, उस आदमी को काफिर मत कहो। दलील ये पेश करते हैं, लेकिन आप पहले फ़र्क समझें, उसके बाद में ये दलील भी उनकी जिसको वो पेश करते हैं ये उनकी नहीं बल्कि हमारी दलील है, और ये दलील उनके अंदाज में ही टूटती हुई नजर आ जाएगी आपको। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। आपके बाद किसी भी किस्म का न ज़िल्ली, न बुरूज़ी, न तशरीई, न गैर तशरीई, न उम्मती कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। इस्लामी दुनिया में इसको अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत कहते हैं। और वो तो कादियानी को नया नबी मानते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि काफिरों की किस्में, आप पहले इसको समझें। कुफार की किस्में हैं, एक काफिर मुतलक है जो अपने आप को हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, यहूदी, ईसाई या पारसी मानता है, और अपने मुकाबले में मुसलमानों को मुसलमान मानता है। यानी तौहीद का मुनकिर किसी न किसी दर्जे में अपने आप को काफिर मानता है और मुसलमान को वाज़े अंदाज में कहता है कि ये मुसलमान है। एक। दूसरा, मुनाफिक, जिसका अंदरून हाल कुछ और हो, ज़ाहिरी हाल कुछ और हो। ज़ाहिरन कलमा पढ़े, अंदरून हाल उसके दिल में कुफ्र छुपा हुआ हो। ये इंतहाई ख़तरनाक तबका है। तीसरा, मुर्तद या जिंदीक। मुर्तद वो जो पहले इस्लाम पर था या इस्लाम ले आया, लाने के बाद फिर किसी वजह से वो काफिर बन गया, इस्लाम से फिर गया, ये मुर्तद कहलाता है। इसके मुकाबले में एक जिंदीक है जो खुद काफिर होते हुए भी अपने आप को काफिर नहीं कहता, दायरा इस्लाम से खारिज है। ये जिंदीक की यही आखिरी किस्म, यही कादियानी है कि वो अपनी किताब, आप उनसे पूछें कि चलो हम मान लेते हैं बिल फर्ज, आप उनसे कहें कि बिल फर्ज चलो हमने आपकी बात मान ली कि आप मुसलमान हैं, तो आप नबी पेश करें, वो कादियानी को पेश करते हैं। आप उनसे कहें कि भाई किताब पेश करें, तो वो लेबल लगा कर के झूठा कुरान को पेश करते हैं कि ये हमारी किताब है, जबकि ये तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है।
آپ ان سے کہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے وہ تو یہ بات نہیں کہتے. عیسائی سے آپ کہیں کہ آپ عیسائی ہیں، وہ کہتا ہے ہاں جی میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں. آپ ان سے کہیں کہ بھئی تمہاری کتاب کیا ہے، وہ کتاب آپ کو پیش کریں گے اور اپنا عبادت خانہ بھی وہ آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہ قادیانی عبادت بھی، عبادت خانہ بھی، کتاب بھی سب ہمارے یہاں سے چراتے ہیں اور پھر اس کو ہمارے خلاف پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس کو امیر شریعت حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ قادیانی، آپ کہتے ہو کہ قادیانی نبی، میں کہتا ہوں کہ وہ تو انسان بھی نہیں ہے، ایک سچا اور صاف ستھرا بھی انسان نہیں. یہ کیسے؟ اور پھر آگے شاہ جی فرماتے ہیں کہ اس کی تو شکل نہ صورت، کردار کا جنازہ ہے، گفتگو ایسی اس کی، کتابیں ایسی اس کی، پڑھ کر کے متلی آ جائے. جسم بدنما داغ، نبوت پر خود بدنما داغ، صورت اچھی نہیں، سیرت اچھی نہیں، عادات اخلاق اس کے اچھے نہیں، تمام چیزیں تو اس پہ خراب بھری ہوئی ہیں گویا کہ. شاہ جی فرماتے ہیں اگر وہ حسن کا مجسمہ بھی ہوتا، اعلیٰ درجے کا کردار اس کا ہوتا، اعلیٰ درجے کے حسب و نسب والے خاندان سے تعلق رکھتا، ہر چیز کامل اور اکمل درجے کی اس میں ہوتی، تب بھی امیر شریعت فرماتے تب بھی عطاء اللہ اس کو نبی نہیں مانتا. اور آگے شاہ جی فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ اجمیری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری، ایسے ایسے بڑے بڑے جلیل القدر امام المحدثین یا امام الصوفیہ یا امام السالکین یا امام المحدثین اور امام الفقہا، وہ بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتے تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ عطاء اللہ ان کو تسلیم نہیں کرتا، چونکہ حضور کے بعد نبوت کے منصب پر، اس اعلیٰ منصب پر کوئی فائز نظر آتا ہی نہیں ہے کہ اس کو تاج نبوت اس کے سر پر سجدہ ہو. حضور کے بعد کسی کے سر پر یہ تاج نہیں سجدہ، اس لیے شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا. آپ مثال سے سمجھیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، گھر کے باہر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا، دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا، بیٹے سے کہا اپنے کہ بیٹا دیکھو دروازے پہ کون ہے. دروازے پہ جب گیا تو باہر سے آواز آئی مہندر سنگھ. آپ سمجھ گئے، بچے نے آ کر کے بتایا کہ باہر دروازے پر آپ کا دوست سکھ ہے. آپ اس کا نام سنتے ہی سمجھ گئے کہ ہاں یہ سکھ ہے. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوتی ہے، باہر سے آپ پھر بچے کو بھیجتے ہیں، بیٹا دیکھو کون ہے. بچہ پھر جاتا ہے دروازے پر، وہ کہتا رام بلاس، گرو جی یا مکیش. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ دروازے پر آنے والا، مجھ سے ملنے والا وہ ایک ہندو آدمی ہے. اس کے مقابل تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، آپ پھر بچے کو بھیجتے ہیں، دیکھو بھائی دروازے پر کون ہے. آپ نے بچے کو دروازے پہ بھیجا، باہر سے آواز دی دینے والے نے، محمد عرفان، عبد الرحمان. آپ سمجھے کہ میرے سے ملنے والا آدمی مسلمان ہے. اب آپ باہر آئے ہیں، باہر آنے کے بعد میں دیکھا کہ بدقسمتی سے وہ دروازے پہ کھڑے ہونے والا آدمی ملعون قادیانی ہے. آپ کو انتہائی غصہ آیا. آپ نے مہندر سنگھ کے آنے پر غصہ نہیں کیا، مکیش کے آنے پر کوئی غصہ نہیں کیا، لیکن اس قادیانی کے آنے پر آپ غصے سے آگ بگولا ہو گئے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس نے لیبل دوسرا لگایا ہے اور وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے. آپ اس کے دھوکے کی وجہ سے غصے میں آ گئے.
اسی کو مثال کے انداز میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے کہ قادیانی کا اپنا حال ایسے ہے جیسے ایک خنزیر بیچے اور بکرے کا نام لے۔ ایک آدمی خنزیر بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ بکرا بیچ رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ گو کے خنزیر بیچنا حرام ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ایک اور چیز لگا رہا ہے، بکرا۔ یہ جو لفظ بکرا لگایا ہے اس سے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ خنزیر بیچ رہا ہے یہ جرم، دوسرا اس پر بکرے کا لیبل لگانا یہ بڑا جرم۔ اسی طرح ایک آدمی شراب بیچتا ہے، کہتا ہے یہ کولڈ ڈرنک ہے، لیبل اس پر کولڈ ڈرنک کا لگا دیا۔ آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ گو کہ شراب بیچنا حرام، کولڈ ڈرنک بیچنا حلال، اس نے حرام پر حلال کا لیبل لگایا۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یوں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ ایک آدمی اگر خنزیر بیچے، یہ کہہ کر بیچے بھائی خنزیر بیچتا ہوں، یہ آدمی اگرچہ غلط کر رہا ہے خنزیر بیچنا، لیکن وہ بول کر کے بیچ رہا ہے کہ میں خنزیر بیچ رہا ہوں۔ ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے، وہ کہہ کر کے بیچ رہا ہے گو کہ شراب بیچنا حرام ہے، لیکن وہ کہہ کر کے بیچ رہا ہے کہ یہ شراب ہے۔ اس پر آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا؟ یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم یہ ہے کہ اس کو حرام کو حلال کر کے بیچنا۔ یہی کام قادیانی کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ اور دلیل وہ پیش کرتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کو نبی ماننا، جو پیدا ہوا ہے اس کو نبی ماننا، یہ درجہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ اور بے شمار جھوٹ آپ کے سامنے قادیانی کے آ گئے ہیں، تو آپ اس گفتگو کے بعد سمجھ لیں کہ قادیانی، اور حالانکہ بات یہ ہے کہ قادیانی آپ کو کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی اسلام والے ہیں، ہم ہی اسلام پر قائم ہیں، اور اس بات کو وہ دھڑلے سے کہتے ہیں۔ آپ اس کے دھوکے سے کیوں غصے میں آتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھتے ہیں، عیسائی سے پوچھے آپ کے مذہب کی کتاب کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ ہندو سے پوچھے آپ کے مذہب کی کتاب کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا وید ہے۔ عیسائی سے، یہودی سے پوچھیں، وہ آپ کو اپنی کتاب کا نام بتائے گا۔ لیکن قادیانی سے پوچھیں، وہ آپ کو اپنی کتاب کا نام قرآن مجید بتائے گا۔ آپ عیسائی سے پوچھیں آپ کے مذہب کی عبادت خانہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس کا نام کیا ہے، وہ اپنے مذہب کے عبادت خانے کو دکھائے گا، اس کا نام بتائے گا۔ آپ ہندو سے پوچھیں، وہ اپنے مذہب کا عبادت خانہ بتائے گا۔ آپ یہودی سے پوچھیں، وہ اپنا عبادت خانہ بتائے گا۔ لیکن ان کو دیکھیے کہ یہ قادیانی مسجد کو عبادت خانہ مسلمانوں کا اور اس کو اپنا عبادت خانہ بتائے۔ کلمہ بھی یہ پڑھتے ہیں، خود قادیانی نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد میں ہوں۔ تو پھر اگر یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھتے کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے قادیانی قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، فقہا کے اقوال، محدثین اور 1400 صدیوں کے مجددین، ائمہ، علماء، اتقیاء، صلحاء، بزرگان دین اور اچھی اور سچی ذہنیت رکھنے والی پوری امت مسلمہ، چاہے اس میں اہل حدیث جماعت ہو، چاہے اس میں جماعت اسلامی ہو، چاہے اس میں سنی بریلوی حضرات ہوں یا دیوبندی ہوں، ہر ایک کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ بس آج کی گفتگو میں یہی آپ کے سامنے بات رکھنی تھی کہ دیگر کافروں میں اور جو ہے قادیانی میں فرق کیا ہے۔ دیگر کافر اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، مسلمان نہیں، لیکن قادیانی کافر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے۔ کیوں؟ اس پر کوئی دلیل؟ جی ہاں، اس پر دلیل موجود ہے،
اور قادیانی خود لکھتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے عیسیٰ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اور آخر میں لکھتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور مجھے نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ تمام کے تمام متفقہ فیصلہ علماء کا، اتقیاء کا، صلحاء کا، صحابہ کا، ائمہ مجتہدین، مفکرین، صالحین کا جو متفقہ فیصلہ ہے اس کے خلاف، اجتہاد کے خلاف، قرآن کے خلاف یہ بات کہہ رہا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور پوری کائنات کے مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے۔ کل پھر ہماری قادیانی سے لائیو چیٹ ہوئی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے اس کی کارگزاری رکھنی تھی۔ بہت ساری باتیں اس سے ہوئی ہے، اور اخیر میں وہ یہی دلیل کل بھی اس نے دی تھی جو آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ دیکھو یہ کافر مفتی جاہل یہ مجھے کہتا ہے کہ ہم کافر ہیں، ہمارا بانی کافر ہے، حالانکہ یہ خود کافر ہے۔ میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اس نے، اور وہی جو ہے حدیث پاک جو ہے پیش کی کہ من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا، یہ والی حدیث پیش کی ہے، حالانکہ یہ حدیث ان کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث خود مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو کافر نہ کہیں، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو کفر اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ حالانکہ آپ کے سامنے بات آ گئی ہے کہ قادیانی مسلمان ہے ہی نہیں، جب وہ مسلمان ہے نہیں تو کافر کو کافر کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذریت قادیانی کو پھر میں آپ کے واسطے سے، آج کے سبق کے واسطے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے واسطے سے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے اساتذہ اور آپ کی وساطت سے اور آپ کے واسطے سے میں پھر آج قادیانیوں کو پیغام اسلام دیتا ہوں کہ وہ اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے مالا مال کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، آپ کو قادیانی سے سچی اور پکی نفرت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔